बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऑफर की कि वाक़े की तहकीकात करवा लें, लेकिन हिंदुस्तान ने कहा कि नहीं, मैंने जंग करनी है। पाकिस्तान ने फिर ऑफर की कि हम अमन पसंद लोग हैं, जंग नहीं करना चाहते, मामले को बैठकर मुज़ाकरात के जरिए से हल कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने कहा नहीं, मैंने जंग करनी है। अल्टीमेटली जंग हमने अभी शुरू भी नहीं की तो हिंदुस्तान ने घुटने टेक दिए, डर गया, भाग गया, डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट की, पांव पड़ गया और कहा कि खुदा का वास्ता है कि पाकिस्तान मुझे बर्बाद कर देगा, इसको कहो कि सीज फायर कर दे। मतलब कि अभी तो पार्टी शुरू ही नहीं हुई थी कि हिंदुस्तान भाग गया। अच्छा, हिंदुस्तान ने बड़ी मार खाई है पाकिस्तान से, बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के सारे लोग आज योम तशक्कर मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, बंगड़े डाल रहे हैं, मिठाइयां तकसीम कर रहे हैं, लेकिन सरहद पार में देखें तो हिंदुस्तान जलीलो रुस्वा होकर बैठा हुआ है, वहां पर सफ़े मातम बिछी हुई है। अच्छा, हिंदुस्तान के मुकद्दर में जलील होना था, वो जलील हो गया, रुस्वा हो गया, अल्लाह ने उसे रुस्वा कर दिया। अल्लाह की मदद आई, हमारे नौजवान सरहद पार करके गए, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, साइबर अटैक किया, कामयाब हुआ, हमला किया, कामयाब हुआ, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, कामयाबी मिली, एयर बेसिस तबाह कर दी, अरबों रुपए का नुकसान हमने उनको पहुंचाया, घुटने टेक दिए। कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जिस तरह से मैंने कल अपने वीलॉग में एक मिसाल दी थी ना कि 100 गंडे खाने वाली और 100 जूते खाने वाली, हम मुज़ाकरात की बात करते थे, हिंदुस्तान जंग की बात करता था। हमने जंग शुरू की है तो अब वो मुज़ाकरात की बात करता है। तो बंदा मोदी से पूछे कि अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ी सी भी अकल दी हुई होती ना, तो पहले ही अगर मुज़ाकरात की टेबल पे आ जाते तो तुम्हें इतनी जिल्लत और रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अच्छा, हिंदुस्तान खुद तो रुस्वा हो गया, बदनाम हो गया, जलील हो गया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके साथ साथ उसने फ्रांस को भी जलील कर दिया, इसराइल को भी जलील कर दिया और रूस को भी जलील कर दिया। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? देखें, राफेल तैयारे किसने बनाए थे? फ्रांस ने। फ्रांस को बड़ा मान था कि ये दुनिया के सबसे नंबर 1 तैयारे हैं, जदीद टेक्नोलॉजी है, कोई भी इसको मार नहीं गिरा सकता। और भारत ने जब ये तैयारे खरीदे थे तो उसने भी बड़ा जश्न मनाया और पूरी दुनिया के सामने उसने बड़ा वावेला किया, शोर मचाया कि मेरे पास वो तैयारे हैं जिसको कोई भी नहीं मार सकता, ये नाकाबिले तस्खीर हैं। लेकिन हमारे शहीनों ने बड़ा जबरदस्त तरीके से टारगेट करते हुए राफेल तैयारों को मिट्टी में मिला दिया। आप ये समझ ले कि राफेल तैयारी तो मिट्टी में गई ही गई। फ्रांस को तो इसने बदनाम करना था, कर ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ हिंदुस्तान का गरूर भी खाक में मिल गया। हिंदुस्तान खुद भी जलील हो गया, फ्रांस को भी जलील करवा दिया। अच्छा, उसके बाद अब आप पूछेंगे कि इसराइल को जलील कैसे करवाया? इसराइल साख्ता ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तान की तरफ भेजे गए, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, पाकिस्तान की फौज ने उन्हें मार गिराया। खुद भी जलील हो गया, उसके साथ साथ इसराइल को भी जलील करवा दिया। तीसरे नंबर पे बात करेंगे रूस की। तो रूस ने हिंदुस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम S-400 दिया था, जिसके ऊपर भी हिंदुस्तान को बड़ा नाज था, गरूर था कि मेरे पास ऐसा जदीद तरीन निजाम है कि जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि ये एक ऐसा निजाम है कि अगर कोई भी दुश्मन, खासतौर पे पाकिस्तान, मिसाइल मेरी तरफ भेजेगा तो मैं उसे रस्ते में ही तबाह कर दूंगा। तो पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जो कि रशिया का बना हुआ था, जो कि इंतहाई कीमती है, जिसकी मालियत $1.5 बिलियन बताई जाती है, पाकिस्तान ने उसे भी तबाह बर्बाद कर दिया। अगर हम ओवरऑल देखें तो हिंदुस्तान को नदामत का, जिल्लत का, बेइज्जती का, शर्मिंदगी का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक $83 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है। तो बंदा अब ये पूछे कि तुमने 100 गंडे भी खा लिए, 100 जुतियां भी खा ली। जब हम कहते थे कि मुज़ाकरात की तरफ आ जाओ तब तुम बात नहीं सुनते थे। जब हम कहते थे कि इस सारे वाक़े की तहकीकात करवा लो तब तुम बात नहीं सुनते थे। अब इतना नुकसान करवा के मासूम बेगुनाह लोगों की जानें लेकर
اپنے فوجیوں کو مروا کر انہیں جہنم بیچ کر اب تمہیں عقل آئی ہے کہ معاملے کو بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے. اگر یہ عقل پہلے کی ہوتی تو اتنا جانی اور مالی نقصان تمہیں نہ اٹھانا پڑتا. اچھا جی، اب بات کریں گے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی. اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے. تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کیا لکھا. کیا مسئلہ کشمیر امریکہ حل کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا؟ کیا کشمیریوں کو کبھی حق خود ارادیت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اور پاکستان نے اس حوالے سے کیا کہا؟ تمام تر تفصیلات پہ بات کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میں بھارت اور پاکستان کی مضبوط اور غیر متزلزل ثابت قدم قیادت پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مکمل طور پر جان لیا اور سمجھا کہ موجودہ جارحیت کو روکنے کا وقت آ گیا ہے جو بہت سے لوگوں کی موت اور تباہی کا باعث بن سکتی تھی. امریکی صدر نے کہا کہ اس کے علاوہ میں آپ دونوں کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کہ کیا ہزاروں سالوں بعد پریشان کن مسئلہ کشمیر کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے. اللہ بھارت اور پاکستان کی قیادت کو اس شاندار کام پر برکت دے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ لاکھوں اچھے اور بے گناہ لوگ مر سکتے تھے. آپ کے جرأت مندانہ اقدامات سے آپ کی میراث بہت بڑھ گئی ہے. مجھے فخر ہے کہ امریکہ آپ کی مدد کرنے میں کامیاب رہا کہ آپ اس تاریخی اور جرأت مندانہ فیصلے پر پہنچ سکیں. امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کو عظیم اقوام قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کو باہمی طور پر فروغ دیں گے. اب یہ ایک ٹویٹ تھی جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ کے اوپر ڈالی تھی. چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کہ دوسری جانب پاکستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاک بھارت کشیدگی پر بیان کا خیر مقدم کیا ہے. دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ بندی میں امریکہ اور دیگر دوست ممالک کا تعمیری کردار قابل تعریف ہے. دفتر خارجہ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل کی حمایت کا خیر مقدم کرتے ہیں. مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق ملنا چاہیے. دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھے گا. پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون مزید بڑھائے گا جو کہ اس کا وہ خواہاں ہیں. اب یہاں دو تین سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا کشمیریوں کو کبھی حق خود ارادیت ملے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں ملے گا. یا یہاں دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر کبھی حل ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا. یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا، کیونکہ 1947 سے لے کے اب تک یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ رہے گا. آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ صرف اور صرف کشمیر کے مسئلے پر ہوئی ہیں. تو پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر اس کا سلوشن کیا نکلے گا. پاکستان سمجھتا ہے کہ جو ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے اس پر میرا حق بنتا ہے، اور ہندوستان سمجھتا ہے کہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے اس پر میرا حق بنتا ہے. اب دونوں ممالک اس مسئلے کو لے کر آج تک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جگڑ رہے ہیں، بڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوا. تو یہ مسئلہ آخر کب حل ہوگا؟ تو اس کا جواب آئے گا کہ یہ مسئلہ شاید کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اس کے اوپر جنگ ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں، یہ ابھی اس کو میں اس طرح سے جنگ نہیں کہوں گا. یہ آپریشن پہلے لانچ کیا ہندوستان نے، بعد میں آپریشن لانچ کیا پاکستان نے. پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی. اس پہ بے شک جنگ ہو جائے. جنگ اگر خدا نخواستہ ہوئی تو یہ بہت بڑی جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ ایٹمی جنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل نکلتا ہوا بظاہر نظر نہیں آتا. تو پھر اس کا سلوشن کیا ہوگا؟ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے وہ ہمیشہ پاکستان کے پاس ہی رہے گا، اور جو کشمیر ہندوستان کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہندوستان کے پاس ہی رہے گا. اس کے اوپر دونوں ممالک نے آج تک جتنی بھی کشیدگی کی، جتنی بھی جنگیں کی، جتنے بھی ایک دوسرے کو مارا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی آئندہ مستقبل میں اس مسئلے کا کوئی حل نکلتا ہوا نظر آتا ہے. اب یہاں تیسرا سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا امریکہ اس میں کوئی بہتر کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آئے گا کہ بالکل نہیں. ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں تو امریکہ نے کبھی بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی اس حوالے سے اپنی سنجیدگی دکھائی ہے.
میں اگر ایک دو مثال کے حوالے سے بات کروں تو 1962 میں جب چائنا اور ہندوستان کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو اس وقت پاکستان کے پاس بڑا گولڈن چانس تھا کہ وہ کشمیر کے اوپر قبضہ کر لیتا. پاکستان نے ایسا کرنے کی کوشش بھی کی, لیکن اس دوران امریکہ نے پاکستان کو لالی پاپ دیا, اس کو کہا کہ نہیں تم ابھی کچھ نہ کرو, آرام سے بیٹھو, میں تمہارے اس مسئلے کو حل کر دوں گا. لیکن کیا امریکہ نے اس کے بعد اس مسئلے کو حل کیا؟ نہیں کیا. اب اگر ہم دوسری بات کریں 1999 کو, جب ہم کشمیر کے اوپر تقریباً قبضہ کر چکے تھے, کارگل پر یہ جو ایک بڑی تاریخ میں ڈسکس کی جاتی ہے پاکستان اور ہندوستان کی جنگ, ہم کارگل پہ قبضہ کر چکے تھے, ہم تقریباً پورے کشمیر پر, جو آکوپائڈ کشمیر ہم کہتے ہیں, اس کے اوپر ہم قبضہ کر چکے تھے. لیکن اس دوران امریکہ کا جو کردار تھا وہ قابل تعریف نہیں تھا, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف کو اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے اپنے پاس وائٹ ہاؤس میں بلایا اور دھمکی دی کہ اپنی افواج کو واپس بلا لو ورنہ ہم یہ وہ کر دیں گے. مطلب کہ اس وقت جو ڈائیلاگ بڑا مشہور ہوا کہ پاکستان کو پتھر کے دور میں لے جائیں گے, اور یہ بھی کہا کہ اس مسئلے کو ہم مل کے بیٹھ کے اچھے طریقے سے حل کر لیں گے. اس جنگ میں پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان امریکہ نے پہنچایا, حالانکہ ہم مقبوضہ کشمیر کو واپس لے چکے تھے. لیکن جیسے ہی امریکہ درمیان میں آیا تو جو بھی اس وقت معاملات تھے ہمیں افواج واپس لانی پڑی, اس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا. اور بعد میں پرویز مشرف چونکہ اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے, ان کا اور نواز شریف کا آپس میں اس وجہ سے کافی کلیش بھی ہوا, کیونکہ پرویز مشرف یہ سمجھتا تھا کہ اس نے جو کیا ہے وہ صحیح کیا ہے اور حکومت سے پوچھ کے کیا ہے. پرویز مشرف کو نواز شریف کے اوپر یہ گلہ تھا کہ تم کمزور اور بزدل ہو, اگر تم فوجوں کو واپس نہ بلاتے تو کشمیر ہم نے کبھی بھی واپس نہیں کرنا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1962 کی بات کریں تو امریکہ نے نقصان پہنچایا, 1999 کی بات کریں تو امریکہ نے نقصان پہنچایا. اب اگر امریکہ کہتا ہے کہ اس مسئلے کو میں حل کروانا چاہتا ہوں, میری یہ تمنا اور خواہش ہے, تو میں ایسا نہیں سمجھتا کہ امریکہ یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے. نہ امریکہ یہ مسئلہ حل کروا سکتا ہے, نہ یہ مسئلہ حل کروانا چاہتا ہے, اور نہ ہی یہ مسئلہ کبھی حل ہوگا. اور یہ معاملہ جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی جوں کا توں ہی رہے گا. اور اس میں دونوں ممالک کو, ہندوستان اور پاکستان کو, میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مل کر بیٹھنا چاہیے, نیگوشیٹ کرنا چاہیے, کسی دوسرے ملک کو درمیان میں لے کے آنا چاہیے. اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل, واٹ ایور کچھ بھی ہے, کچھ بھی اس کا سلوشن ہے جنگ کے علاوہ, اس کا حل نکالنا چاہیے اور کسی ایک نقطے کے اوپر متفق ہو جانا چاہیے, تاکہ آئے دن یہ لڑائی جھگڑا, آئے دن گولی بندوق, آئے دن لوگوں کی جانیں, اس سے کم از کم دونوں ممالک بچ جائیں گے. تو اگر دونوں, پاکستان تو ہمیشہ امن کی خواہش رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے. اگر ہندوستان بھی ایسا ہی چاہے اور درمیان میں کسی ملک کو ڈال کر, جیسے ابھی امریکہ کہتا ہے, امریکہ اگر درمیان میں آ جائے تو اچھے طریقے سے اگر اس مسئلے کو کسی نہ کسی سائڈ پہ لگا لیا جائے, واٹ ایور اس کا کچھ بھی سلوشن نکلتا ہے, جو حصہ ہندوستان کے پاس ہے بے شک اس کے پاس رہے, یا جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہے, کچھ بھی اس کا حل وہ نکلنا چاہیے, تاکہ ہم دونوں ممالک مزید خون خرابے سے بچ سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.